अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब लोग जो ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको ज़िंदगी की हर खुशी दे और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारें। आप नेक अमाल करें, अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हर बंदे का राइट उसको दें। तो चंद एक गुजारिशात आप लोगों के साथ करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों के साथ मैंने कहा छोटी सी चलें एक वीडियो बना लेते हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी। और बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो आप लोगों के इल्म में नहीं होंगी। आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स में शेयर करें। बहुत सारी बातें होंगी आप लोगों को जो अभी पता लगेंगी यहाँ पे जो मैं आपको बताने लगा हूँ। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। और एक और बात आपसे करता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, 5 से 6 मिनट की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप सर्च करें। बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूँगा, इसको डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी देखिएगा और ये जो अब बताने लगा हूँ आपको, इस वीडियो को भी देखिएगा। वो बड़ा फ़ायदा होगा इस बात से। जो वीडियो आप बना रहा हूँ, इस वीडियो को देखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को जो है वो ओपन करें और उस वीडियो को भी लाजमी सुनें। वरासत का जो टॉपिक है आप उसको हम डिस्कस करने लगे हैं आप लोगों के साथ। इस्लाम में क्या हुक्म है इस चीज़ के बारे में, क्या फरमाया गया है, क्या कहा गया है इस्लाम के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो है हम डिस्कस करेंगे कि वरासत जो है वो कैसे मिलती है लोगों को, कब आप हकदार बनते हैं। पहली बात तो ये कि एक बाप के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है या दादा के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो बाप की ज़िंदगी में या दादा की ज़िंदगी में पोता या बेटा उनको तंग करके, मजबूर करके उनसे हिस्सा नहीं ले सकता। वो अपनी खुशी से दे दें, बाप दे दे, माँ दे दे, दादा दे दे, चाचा दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप खुशी से हिस्सा उनसे वसूल कर सकते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती उनको मजबूर करके आप अपनी विरासत का हिस्सा तलब नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती विरासत जो है वो आपका बाप या आपका भाई, बेटा, वालिद, दादा, नाना, नानी कोई आपको ज़बरदस्ती दे। जब एक इंसान फौत होता है तो उस दिन सक्सेशन ओपन होती है। जब इंसान आखिरी सांस लेता है उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी तकसीम होनी होती है। कुरान पाक में सूरह निसा में जो इरशादात हैं, मफ़हूम मैं बयान करूँगा क्योंकि मुझे अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है, कि मरने वाले के कपड़े भी आपने तकसीम करने होते हैं। जो वो पहन के मरा है, आपने जब उसको कफन देना है तो जो कपड़े आपने उसके उतारे हैं वो भी आपने शरीयत के मुताबिक तकसीम करने हैं। यहाँ तक हुक्म दिया गया है। जब एक इंसान फौत होता है तो सबसे पहले उसकी बीवी का हक महर अदा करें। फिर देखें उसने कोई कर्ज़ा जो है वो तो नहीं देना, वो अदा करें। उसकी जो कब्र का, कफन दफन का इंतज़ाम है वो करें उसकी जायदाद में से। उसके बाद उस बंदे की जो विरासत है उसमें से देखें कि उसकी वसीयत तो नहीं थी कोई। उसके बाद उसका कफन दफन का इंतज़ाम करने के बाद, उसकी वाइफ का जो है वो हक महर अदा करने के बाद, कर्ज़ अदा करने के बाद, उसकी वसीयत को देखने के बाद, हुक्म यह है कुरान पाक में कि जो जो चीज़ें वो बंदा छोड़ के फौत हुआ है, कपड़े हैं, जूती है, साइकिल है, एक गिलास है पानी का, जो जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता था वो चीज़ें आप जो है वो एक जगह पे रख लें। और जितने भी वारिसान हैं वो आपस में बैठें और जो जो तकसीम है कुरान पाक में दी गई आपको, मोहम्मदन ला की आपको, बीइंग अ मुस्लिम, उसी तकसीम पेते हुए उसको नज़रअंदाज मत करें। अगर आप कभी भी कानून से हटकर चलेंगे आप देंगे, आप अपने खून के रिश्तों को खो देंगे। आपकी जो है, आप कानून से हटकर कभी ना चलें। चाहे वो आप अपने भाई के साथ एग्रीमेंट करें, चाहे आप अपनी बहन के साथ मिलकर कोई कारोबार करें, आप जब भी कानून से हटकर चलेंगे आप अपनी रिश्तेदारी खो बैठेंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। और ये बात मरने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस मुबारक का इस पर मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि मुझसे गलती हो जाएगी, नहीं है, मफहूम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो
ہر بندے کو وصیت کرنی چاہیے اپنی پراپرٹی کی. فوت ہونے سے پہلے سرکار کا فرمان ہے وصیت کریں لازمی. جس بندے کے نام پر ایک سنگل پینی بھی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پراپرٹی کی وصیت مرنے سے پہلے لازمی کرے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ 5 کینال کے لیے، 2 کینال کے لیے، 4 کینال کے لیے جب ایک باپ دادا منصفانہ طریقے سے اپنے بچوں کے نام پہ پراپرٹی ان کی نہیں لگا کے جاتے، بستر المرگ پر پڑے ہوتے ہیں، مرگ بستر پر پڑے ہوتے ہیں، تو وصیت نہیں کرتے یا اپنے بچوں کے نام پہ پراپرٹی پراپرلی نہیں کر کے جاتے یا جوائنٹ کھیوٹ میں چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر بچے اپنے باپ کو، دادا کو بددعائیں دیتے ہیں. ان کی ایک نسل جو ہے وہ پوری کچہری میں ان کی جوتیاں گھس جاتی ہیں اس بات پہ کہ اپنا ان کا جو شرعی حصہ بنتا ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ پاکستان کے قانون میں فلاز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ان فلاز سے جو ہے وہ اکیوز جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ بینیفٹ اٹھاتے ہوئے دوسری پارٹی کو محض ذلیل کرتا ہے. تو جب ایک مرا ہوا بندہ قبر میں، پھر اس کے بچے اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ آج ہم اپنے دادا کی وجہ سے، ہم اپنے باپ کی وجہ سے، ہماری ایک پوری نسل جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جو ہے جوتیاں توڑ بیٹھی اپنی، اور جو ہمارا حصہ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس میں بنتا ہے، جس کی فرد ہمارے پاس موجود ہے، جس کی رجسٹری ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں 5-6 سال کا ایکسپیرینس لے کے وکالت کر رہا ہوں، میرے پاس یہ کیسز کی فائلز ادھر پڑی ہیں، کیسز کی فائلز، ان میں کئی ایسے کیسز ہیں جن میں چچا بیٹوں پر، تایا کے بیٹوں پر، پھپھو کے بیٹوں پر آپس میں ان کی لٹیگیشن پارٹیز کی اتنی زیادہ ہے کہ تھانوں میں اپلیکیشنیں ایف آئی آریں ایک دوسرے کے اوپر 506 کی، 337 کی، مختلف اوفینسز کی. کس کے لیے؟ 2 کنال رقبہ کے لیے، 4 کنال رقبہ کے لیے. تو کیوں آپ اسلام سے ہٹ کر چلتے ہیں؟ جب آپ اسلام سے ہٹ کر چلتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کے مسائل آتے ہیں. یہ میری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سب دوستوں سے شیئر کریں اس ویڈیو کو. میں اس کے نیچے ایک ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس لنک کو بھی لازمی سنیں. بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ مرنے سے پہلے اپنی پراپرٹی جو ہے وہ ہبہ یا رجسٹری اپنے بھتیجوں کے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ کروا جاتا ہے. تو اس پر بہت سی سائٹیشن موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث موجود ہیں کہ ایک قانونی وارث جو خدا کی طرف سے آپ کی فیملی میں پیدا ہوا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی، اس کو آپ کبھی بھی اس کے شرعی حق سے محروم نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے وہ آپ کو بددعائیں دے گا، لیکن بعد میں یہ ہے کہ جو آپ نے رجسٹری اور آپ نے ہبہ کروایا وہ 20-20 25-25 سال بعد چیلنج ہوتے ہیں. میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں. میں نے خود کیس ڈیل کیا ہے، 1994 کا کیس ڈیل کیا، 2018 میں جو ہے وہ ہم نے مل کے کیس ڈیل کیا. اس کا ہبہ ٹوٹ گیا 26 سال بعد. 26 سال بعد ہبہ ٹوٹ گیا اس کی پراپرٹی کا. چاہے وہ پراپرٹی 15 ہاتھوں میں آگے بک چکی ہو، چاہے 30 سال ہو گئے ہوں، چاہے 40 سال ہو گئے ہوں. میں آپ کو ابھی سائٹیشن بتاؤں گا. جو آپ کا وراثتی حق ہے اس پہ جو ہے وہ لمیٹیشن جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. یہ بات آپ یاد، آپ 50 سال بعد بھی بوتا دوتا اٹھ کر جو ہے وہ اپنی نانی کی پراپرٹی میں سے، اپنے نانا کی پراپرٹی میں سے، اپنے پردادا تردادا کی پراپرٹی میں سے چیلنج کر کے اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے. لیکن جتنی دیر کریں گے اتنے زیادہ ذلیل ہوں گے. یہ میری بات یاد رکھیے گا، پاکستان کا سسٹم بالکل ایسا ہے. اب ہم آتے ہیں قانونی پوائنٹ پہ. جب ایک بندہ فوت ہوگا، سب سے پہلے دیکھا جائے گا اس کی اولاد ہے. اگر اولاد اس کی جو وائف ہے، 8واں حصہ اس کی وائف کو پراپرٹی میں سے ملے گا. اگر 4 حصے کے 4 ٹکڑے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، 3 ہے تو 3 ٹکڑے کیے جائیں گے. ماں باپ زندہ ہیں، ماں اور باپ زندہ ہیں تو دونوں کو 1/6 1/6 الگ الگ ملے گا. باقی جو پراپرٹی بچی ہے اس میں سے جتنے بھی بیٹے ہیں ان کو ڈبل ملے گا، بیٹیوں کو ہاف ملے گا. اگر ایک عورت فوت ہوتی ہے، دیکھا جائے گا خامند میں سے اگر اولاد ہے تو خامند کا حصہ 1/4 ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2 ہے. باقی جو پراپرٹی بچے گی اس میں سے 1/6 جو ہے اس کے والد والدہ کا ہے، باقی اس کے بچوں کا. ٹھیک ہے جی، یہ موٹی موٹی چند ایک باتیں. اس کے علاوہ میں ایک ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، اس کا جو ہے وہ سارا آپ سن لیجئے گا آپ. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دعویٰ جو ہے اپنا شرعی حصہ لینے کا دعویٰ، اس کے اوپر کوئی میعاد نہیں ہے. 50 سال بعد بھی آپ اپنا دعویٰ جو ہے وہ اپنا کلیم کر سکتے ہیں. یہ کہاں ڈسکس کیا گیا؟ 2006 CLC پیج نمبر 193، 2008 CLC پیج نمبر 1519 پر، 2005 CLC پیج نمبر 78 پر. ٹھیک ہے. ہاں آگے آتے ہیں کہ پراپرٹی جو ہے وہ وراثتی انتقال کے طور پر لگاتے ہوئے
شجرا بناتے ہوئے یا کسی وجہ سے کسی وارث کا نام جو ہے وہ پٹواری نے، قانون گو نے، تحصیلدار، کسی بھی ریونیو اتھارٹی کے آفیسر نے مس کر دیا کہیں پہ بھی، تو وہ بندہ غیر مالک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نام پہ پراپرٹی پھر بھی جائے گی۔ اگر اس کا نام نہیں بھی لکھا گیا شجرے میں تو وہ عدالت میں کیس کرے اس چیز کو، تو اس کو پراپرٹی میں سے حصہ مل جائے گا۔ یہ ہولڈ کیا گیا ہے 2006 MLD پیج نمبر ہے 47 پر۔ خامد نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق مؤثر نہیں ہوئی، طلاق کو بھی 80 دن ہوئے تھے، 80 ڈیز ہوئے تھے، 10 دن رہتے تھے طلاق مؤثر ہوئے، 3 ماہ نہیں ہوئے تھے، خامد فوت ہو گیا، بیوی کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، ہر صورت ملے گا۔ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو لے کے دوں گا ایسا۔ کہاں ہولڈ کیا گیا؟ یہ پیج 1998 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1812 پیج نمبر ہے۔ ہاں، ایک امینڈمنٹ آئی ہے جو بہت کم لوگوں کو ابھی تک پتہ ہے۔ اگر آپ کسی خاتون کو، اپنی بہن کو، پھپھو کو، دادی کو، بھائی کو، یا کسی بھی خاتون کو پراپرٹی میں سے محروم کرنے کے لیے کوئی ایکٹ کرتے ہیں، تو جتنے لوگ وہ ایکٹ کریں گے انکلوڈنگ گورنمنٹ آفیسرز، ان ساروں پہ FIR ہوگی۔ یہ لیٹسٹ، میرا نمبر موجود ہے ڈسکرپشن میں، مجھے کال کریں۔ اگر آپ کوئی بندہ کسی خواتین میں سے کسی کو پراپرٹی میں سے محروم کرتا ہے تو اس پہ FIR ہوگی، جتنے بھی اس میں ملوث افراد ہوں گے سب پہ FIR ہوگی۔ مرنے والے کا عقیدہ جو ہے وہ سنی تھا یا شیعہ تھا؟ اگر سنی تھا تو وہ بیٹیوں کو پھر جو ہے وہ 2/3 ملتا ہے، ایک حصہ پیچھے جو بھائیوں کی طرف جاتا ہے، بیٹا اگر نہ ہو۔ اگر شیعہ تھا تو وہ سارا حصہ جو ہے وہ بیٹی کو ملتا ہے۔ تو جو بندہ کہے گا کہ وہ سنی تھا وہ ثابت کرے گا، جو شیعہ کہے گا وہ ثابت کرے گا۔ یہ ہولڈ کیا گیا 2006 CLC پیج نمبر 1076 پر۔ سائٹیشن ہے جی 2006 CLC پیج نمبر 873 873 کہ مرنے والے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا وراثتی انتقال کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ وراثتی انتقال نہیں بھی ہوتا تو جب آخری سانس مرنے والا لیتا ہے تو جتنے بھی وارث موجود ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی وارث بن جاتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی وارث بن جاتے ہیں۔ یہ ہولڈ کیا گیا ہے، آپ کو میں نے جو بتا دیا اس کے اندر۔ سول کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گی۔ مسلمان کے مرنے کے بعد ورثہ کو حصہ اس کی پراپرٹی میں سے لازمی ملے گا، انتقال لیٹ ہو یا پہلے ہو۔ یہ ہولڈ کیا گیا 2008 CLC پیج نمبر 110 پر۔ کسی پراپرٹی کے وراثتی انتقال میں اگر کسی ایک یا ایک سے زیادہ وارثان کو محروم کیا جاتا ہے تو وہ 50 سال بعد بھی اس انتقال کو چیلنج کر کے اپنی پراپرٹی میں سے حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ 2002 CLC پیج نمبر 1704، 2002 CLC پیج نمبر 1539، ٹھیک ہے جی۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا۔ سیکشن 54 لینڈ ریونیو ایکٹ بھی اسی کے بارے میں ہے۔ پوتا جو ہے وہ دادے کی وراثت میں سے حقدار ہے۔ یہ ہولڈ کیا گیا PLD 2003 سپریم کورٹ 475 پیج نمبر پر۔ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دادا نانی کی وراثت میں سے حقدار ہیں۔ یہ ہولڈ کیا گیا 1995 CLC پیج نمبر 51 کے اوپر۔ وراثت سے محروم کرنے کا ہر حربہ غیر قانونی ہے اور اس قابل مذمت ہے، اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ ہولڈ کیا گیا ہے PLD 1990 سپریم کورٹ پیج نمبر 1 کے اوپر۔ وراثت کے میعاد کے حق کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔ 2003 CLC 1593 پیج نمبر۔ وراثت کے نفاذ کے لیے مشترکہ حقدار کے خلاف کوئی میعاد نہ ہے۔ 2008 CLC 1720 پیج نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وراثت کے لیے کوئی میعاد نہ ہے۔ 2004 CLC 1133 پیج نمبر ہے۔ تو آپ لوگوں نے کچھ باتیں اس سے سیکھی ہوں گی ویڈیو سے، میں 2-4 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی کرنے والا ہوں۔ اور مرنے والا بندہ لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی ماں تھی اور 3 بہنیں تھیں۔ پراپرٹی ماں کی طرف جائے گی 1/6، باقی جو ہے وہ بہنوں کا جو حصہ ملے گا ان کو والدہ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ریزیڈیوری ہوگا وہ پھر بہنوں کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ہولڈ کیا گیا 2014 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج نمبر 1205 کے اوپر۔ کوئی بھی شرعی کلیم اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی میعاد جو ہے لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ 4 سال کے اندر دعویٰ کریں گے، 5 سال کے اندر کریں گے، 50 سال بعد بھی آپ دعویٰ کریں گے، آپ کا جو شرعی حق بنتا ہے آپ کو ہر صورت ملے گا، ہر صورت۔ کیا گیا پیج نمبر ہے گی 1116 MLD
2014۔ وراثت انسان کے مرنے کے بعد ملتی ہے، آپ اس کی زندگی میں اس سے چھین نہیں سکتے۔ 2015 MLD 427 پیج نمبر پر یہ بات جو ہے وہ ہولڈ کی گئی ہے۔ بذریعہ گفٹ، بذریعہ وصیت، بذریعہ ہبہ آپ کسی قانونی وارث کو محروم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ زندگی میں دنیا میں آیا ہے، آپ اس کو اس سے اس کا حق چھیننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ بات ہولڈ کی ہے کہ یہ ہے 2016 MLD پیج نمبر 236 پر۔ وراثت تقسیم کرتے ہوئے عدالتیں پاکستانی قانون کو دیکھیں گی، اسلام کو دیکھیں گی، فیملی کے کسٹم کو، برادری کے کسٹم کو، رواج کو، علاقے کے کسٹم کو، شہر کو بالکل نہیں دیکھیں گی۔ 2016 سپریم کورٹ 763 پیج نمبر پر اس بات کو ہولڈ کیا گیا۔ مشترکہ وراثت کا حقدار بنتے ہوئے اگرچہ انتقال تصدیق نہیں بھی ہوا، ہر انچ پر قانونی طور پر وارث کا قبضہ تصور ہوگا۔ 2016 سپریم کورٹ پیج نمبر 910 پر اس بات کو ہولڈ کیا گیا۔ وراثت قرآن کے ذریعے ایک دیا گیا حق ہے، اس حق سے کسی صورت بھی کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ 2017 CLC نوٹ ہے 61۔ وراثت کسی وارث کی تسلسل سے حاصل شدہ حق ہے جو قائم رہتا ہے، جو انتقال کا محتاج نہ ہے کہ انتقال درج ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ہولڈ کیا گیا 2016 CLC نوٹ ہے 177 پیج نمبر 190۔ تو امید ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ بھلا ہو، مزید بھی آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔ باقی دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔